बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं कुछ मौज़ूआत लेता हूँ जिसमें इंशाअल्लाह ख़वातीन की हैसियत से मुताल्लिक़ या उनके मुक़ाम व मर्तबा से मुताल्लिक़ कुछ समाज में गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, कुछ एतराज़ात किए जाते हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ इज़हार ख्याल करूँगा, वज़ाहत करने की कोशिश करूँगा और इस ताल्लुक़ से कुछ आखिर में कुछ मसाइल जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ख़वातीन मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना वो करती हैं, तो इंशाअल्लाह उनके बारे में का भी मैं कुछ तज़किरा मैं करता हूँ। तो ये जो गलत तस्वुरात जो हैं हमारे समाज में जो ख़वातीन के ताल्लुक़ से राइज हो गए हैं, वो कल्चर की देन है। देखिए, एक है दीन और शरीयत। दीन और शरीयत का इल्म हमें कुरान से होता है, हदीस से होता है, और एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है कल्चर, जो हम जिस समाज में रहते बसते हैं उसमें कुछ चीज़ें आम हो जाती हैं, लोगों के जहनों में बैठ जाती हैं, औरतों के बारे में मर्दों के जहन में बैठ जाती हैं, और ख़ुद औरतें भी कल्चर के असर से उन बातों को मानने लगती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान 1000 साल से, यहाँ की गालिब अक्सरियत हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती थी। हिंदू कल्चर में औरतों के बारे में जो तस्वुरात थे, उनमें से बहुत सी बातें खुद मुसलमानों में भी राइज हो गई हैं, जिनका दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामी नुक्ते नज़र से हम देखें तो मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। भाई, मर्दों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, औरतों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ईमान औरतों के लिए भी ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। ईमान के साथ साथ नेक अमाल का हुक्म मर्दों को भी दिया गया है, औरतों को भी दिया गया है। कोई अमल मर्द करेगा तो वो अजर पाएगा, औरत करेगी तो वो अजर पाएगी। गलत काम, गुनाह के काम, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाले काम मर्द अंजाम देगा तो उसकी भी उसको रोज़ क़यामत सज़ा मिलेगी। औरत उन काम को अंजाम देगी तो उसको भी सज़ा मिलेगी। गरज बहुत से मामलात में मर्द औरत में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो काम जो औरत से मुताल्लिक है वही काम जब मर्द करे तभी मसावात का इजहार होगा। अगर कामों को अलग अलग अंजाम दिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि मसावात नहीं है। इसकी मिसाल मैं एक बयान करता हूँ कि एक कंपनी कायम की जाए जिसमें कुछ चीज़ें तैयार की जाए, कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाए, तो उस कंपनी में काम करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो माल तैयार करते हैं जिसको मार्केट में फरोख्त होना है, और कंपनी के दूसरे मुलाजिमीन की एक कैटेगरी होती है जो मार्केटिंग करती है, उस सामान को मार्केट में ले जाती है, मार्केट में फरोख्त करती है। इन मुलाजिमीन की, चाहे वो प्रोडक्शन वाले हों चाहे वो मार्केटिंग वाले हों, मुलाजिमीन की हैसियत में फ़र्क नहीं होता है। दोनों कंपनी के मुलाजिम होते हैं, दोनों की यकसा हैसियत हो सकती है, दोनों की यकसा सैलरी हो सकती है, वो छुट्टियों का इस्तेकाक दोनों का बराबर हो सकता है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग होते हैं। ठीक इसी तरह की हैसियत निज़ाम ख़ानदान में भी है। दोनों मर्द औरत दोनों की जिम्मेदारियां एक हैं, दोनों के काम एक तरह के हैं, दोनों को अजर इनाम एक तरह का मिलेगा, दोनों को सजा एक तरह की मिलेगी अगर वो कोताही करेंगे, लेकिन दोनों के काम का नेचर अलग अलग है। औरत की जिम्मेदारी है नई नस्ल की परवरिश, उससे पहले पैदाइश, हमल, वज़े हमल, रज़ा यानी दूध पिलाना, ये सारे काम मखसूस नौयत के हैं जो औरतों के साथ खास किए गए हैं।
مردوں کا کام ہے عورتوں کی نگرانی، حفاظت، ان کو ضروریات زندگی فراہم کرنا، ان کو پروٹیکشن دینا، گھر سے باہر جا کر کچھ کما کے لانا، عورتوں کو کھلانا، یہ سارے کام مردوں سے متعلق رکھے گئے۔ تو جو مسلم سماج میں عورتوں کی حیثیت کے بارے میں کچھ جو شکوک و شبہات ہیں، جو اعتراضات ہیں، کچھ تو ود ان دا مسلم سوسائٹی، خود مسلمانوں کے اندر بہت سے غلط فہمیاں رائج ہو گئی ہیں، اور کچھ شبہات اور اعتراضات ہیں جو باہر سے کیے جاتے ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ان کا بھی کچھ تذکرہ کروں گا۔ پہلے ان باتوں کا تذکرہ کروں گا جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی۔ ایک بات یہ عام ہو گئی ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اور اس کو ایک حدیث سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، استوصوا بالنساء خیرا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھ پر اس کے اوپر کے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو تم یوں ہی رہنے دو گے تو تم اس سے کام نکال لو گے، اور جبکہ وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے شروع میں بھی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں بھی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو درمیان میں کہا گیا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب نکال دیا گیا ہے کہ اب چونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے گویا کہ عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پھر اس کو جوڑ دیا گیا ہے اس سے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اب لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو قرآن میں اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد حوا کو پیدا کیا۔ تو غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ بائبل میں صراحت، بائبل میں جو اس یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب ہے، اس میں صراحت سے یہ لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پسلی نکالی، اور آدم غمگین رہتے تھے، مرجھائے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ان کی دل بستگی کے لیے کوئی ایک مخلوق پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی جب سو رہے تھے تو ان کی ایک پسلی نکالی اور اس سے حوا کو پیدا کر دیا، اور اس طرح گویا کہ آدم کی دل بستگی، آدم کی خوشی کے لیے، آدم کا دل بہلانے کے لیے حوا کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا ہے۔ یہ سراسر بائبل کی بات ہے، اور بائبل کی ہر بات صحیح ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی حدیث میں صاف الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یا حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ بات کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں کہی گئی۔ عورت کو پسلی سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ٹیڑھی بات سوچتی ہے، وہ ہمیشہ مرد کو پریشان کرنے کی سوچتی رہتی، نہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے ٹیڑھی ہونے سے کہ بہت صرف کسی چیز کا سیدھا ہونا ہی خوبی کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا بھی اس کی خوبی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم انسان کے جسم کی بناوٹ پر غور کریں، پیر کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، اگر پیر کی ہڈی کسی کی ٹیڑھی ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے۔ تو گیا کہ پیر کی ہڈی کی خصوصیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سیدھی رہے، اس کا ٹیڑھا ہونا اس کے لیے عیب ہے۔ لیکن انسان کے بدن میں جو ضروری اہم اعضاء ہیں، دل ہے، وہ جگر ہے،
یہ اعضاء پھیپھڑا ہے، ان اعضاء کی حفاظت کے لیے ایک پنجرا بنایا گیا ہے ٹیڑھی پسلیوں سے. تو پسلیوں کا ٹیڑھا ہونا اس کی خوبی ہے. اگر پسلی سیدھی ہو جائے تو وہ اپنا جو اس کی جو ذمہ داری ہے اہم اعضاء کی حفاظت کرنا، اس ذمہ داری کو نہیں انجام دے سکتی. تو خلاصہ یہ کہ عورت کو جو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ اس میں گویا کہ کوئی عیب نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو چیز جیسی ہو اسی طرح اس کو استعمال کی جائے. اس میں حکمت ہے. اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی اگر کوشش کی جائے گی تو اس چیز میں فساد پیدا ہو جائے گا. دوسری ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے عورت گزر جائے، گدھا گزر جائے، کتا گزر جائے، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ حدیث بھی، اس سے بھی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ عورت کو گویا کہ کتے اور گدھے سے تشبیہ دے دی گئی ہے. کتے گدھے کے برابر قرار دیا گیا ہے کہ کوئی دو جانوروں کا نام لیا گیا اور عورت کہا گیا کہ اسی طرح عورت بھی ہے. گویا کہ اگر کسی نمازی کے سامنے کتا گزر جائے، وہ گدھا گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور عورت گزر جائے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. کسی نمازی کے سامنے مرد گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ بات حدیث میں نہیں کہی گئی. تو اس حدیث سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ گویا کہ عورتوں کو ایک حقیر مخلوق سمجھا گیا ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی کہ فلاں صحابی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑے دلچسپ انداز میں کہا، تم لوگوں نے عورتوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی بات ہرگز نہیں فرما سکتے ہیں. تو گیا کہ حضرت عائشہ نے صاف الفاظ میں منع کر دیا کہ یہ بات یوں نہیں ہے. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، توجہ اگر اس کی بٹ رہی ہے تو اس کی نماز میں فساد پیدا ہوگا، نماز مکروہ ہو جائے گی. کتے اور گدھے دو جانوروں کا اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ شریر ہوتے ہیں. کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزرتے گزرتے وہ ہے جانور ہے، گزرتے گزرتے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگتا ہے. گدھے کے بارے میں ہے کہ وہ چلتے 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 کسی کو دو لختی مار سکتا ہے. تو یہ جانور ایسے ہیں جو کہ سکون سے نہیں چلتے ہیں، چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں. حرکت کرنے کی وجہ سے آدمی کی توجہ بڑھ سکتی ہے. اسی طرح ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عورت بن سنور کے اس کے پاس سے گزر جائے، اس کے سامنے سے گزر جائے، تو لازم ہے کہ اس شخص کی نماز میں توجہ بٹے گی، خلل آئے گا. تو اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی ان چیزوں سے تمہاری نماز میں خلل آ سکتا ہے، اور یہ چیزیں بطور مثال بیان کر دی گئی ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ بس انہی 3 چیزوں سے نماز فاسد ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی سے نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ بطور مثال ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے نماز میں فساد پیدا ہوتا ہے، آدمی کی توجہ بڑھتی ہے. عورت کو حقیر نہیں قرار دیا گیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت فتنہ، حدیث کے الفاظ ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں چھوڑا مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ. یعنی میرے بعد
عورتوں کا وجود جو ہے، عورتوں کی ذات جو ہے وہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ پر ہم غور کریں تو لگے گا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، عورتوں کے وجود کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے اردو میں فتنے کو غلط معنی میں لیا جاتا ہے، فساد، فتنہ، فساد، برائی۔ گویا کہ مردوں کے لیے عورتوں کا وجود فتنے کی جڑ ہوتی ہے، فساد کی جڑ ہوتی ہے، اس سے برائی پھیلتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ یہ بات حدیث میں کہی نہیں گئی ہے۔ عربی زبان میں جو فتنے کے معنی ہیں وہ اس سے مختلف ہیں جو اردو زبان میں فتنے کے معنی ہیں۔ اردو زبان میں تو فتنہ فساد کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں فتنہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے۔ گویا کہ مردوں کے لیے عورتوں کا وجود آزمائش کے لیے ہے، باپ کے لیے بیٹی کا وجود آزمائش ہے، شوہر کے لیے بیوی کا وجود آزمائش ہے، بھائی کے لیے بہن کا وجود آزمائش ہے، بیٹے کے لیے ماں کا وجود آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے گا، جو حقوق ان کے عائد ہوتے ہیں وہ اس نے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ بیوی کا جتنا خیال رکھنا تھا وہ شوہر نے رکھا یا نہیں رکھا، بیٹی کی کو پالنا پوسنا، پرورش کرنا، تعلیم دلانا، یہ جو کام جو باپ کی ذمہ داری تھی وہ اس نے پوری کی کہ نہیں کی۔ بھائی کی ذمہ داری تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی چھوٹی بہنیں ہیں تو بھائی نے ان بہنوں کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، ان کی تعلیم و تربیت کرائی کہ نہیں کرائی، ان کی شادی کرائی کہ نہیں کرائی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بیٹے کو ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں، باپ کے ساتھ ماں کا بھی خیال رکھیں۔ تو بیٹے کی آزمائش ہے کہ اس نے ماں کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا۔ تو گویا کہ عورتوں کا وجود مردوں کے لیے آزمائش ہے، یہ بات کہی گئی ہے اس حدیث میں۔ قرآن میں سورہ الحدید میں کہا گیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ دشمن کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں تو بیویوں کو شوہروں کا دشمن کہا گیا ہے، بلکہ دشمن کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارا اولاد اگر تم کو دین سے پھیرنے کی کوشش کریں، تم کو اس پر مجبور کریں کہ تم چاہے جہاں سے کما کے کھلاؤ، حرام حلال اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو پیسہ چاہیے، تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے فتنہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا وجود مردوں کے لیے آزمائش ہے۔ مردوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے اوپر ان عورتوں کی، چاہے ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ان کا جو خیال رکھنے، ان کی خاطر تواضع کرنے کی جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی وہ تم نے پوری کی یا نہیں کی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت میں کون کون لوگ ہیں، تو مجھے لگا کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، اور میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جنت میں مالدار جائیں گے ہی نہیں، اور جنت میں عورتیں جائیں گی نہیں جائیں گی، بہت کم جائیں گی، یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ پوری حدیث یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو کمزوریاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کی بہت سے کمزوریوں کا صدور ہوتا ہے، شوہروں کی وہ نافرمانی کرتی ہیں، شوہر چاہے جتنا خیال رکھے، چاہے جتنی ضرورتیں پوری کرے، لیکن اگر اس نے ایک دو خواہش پوری نہیں کیے تو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ تو یہ ناشکری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گی، اس کا مطلب جنس کی تفریق نہیں ہے کہ جنت میں زیادہ جانے والے مرد ہوں گے اور جہنم میں زیادہ جانے والے عورتیں ہوں گی، یہ بات نہیں کہی گئی۔ جو شخص بھی ناشکری کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی وہ نافرمانی کرے گا،
हो जाएगा। तो गया कि इसमें को जो इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। एक हदीस में बात कही गई कि औरतों में अक्ल कम होती और औरतों में दीन के एतबार से भी कमी होती है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, ईद की नमाज पढ़ने गए। वो ईद उल फित्र थी या ईद उल अजहा की नमाज थी। आपने पहले तो मर्दों के सामने खुतबा दिया और फिर जो औरतें वहां इकट्ठा थी आप उनके पास गए और उनके सामने भी खुतबा दिया, उनको सदका और खैरात करने की तलकीन दी की। तो उस मौके पे आपने फरमाया कि मैंने देखा बहुत कि औरतें जो हैं उनकी अक्ल भी आधी होती है और दीन भी, यानी उनकी अक्ल भी कम होती है। मार आई तो मैं ना के साथ अकली व दीन, औरतों की अक्ल भी कम होती है, दीन भी कम होता है, लेकिन वो बड़े बड़े अक्लमंद मर्दों की अक्ल को वो उचक लेती। इस हदीस को भी औरतों के मुकाम और मर्तबे को कम दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसी हदीस में आ गया कि किसी खातून ने पूछा अल्लाह से, कहा औरत की अकल कैसे आधी होती है? तो आपने फरमाया क्या दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं है? इसका मतलब है कि औरत की अकल कम होती है। और खातून ने पूछा कि दीन के मामले में औरत में कमी क्या होती है? तो आपने फरमाया कि दीन के मामले में कमी ये होती है कि औरत अय्याम हैज में वो नमाज भी नहीं पढ़ती है, रोजा भी नहीं रखती है। तो गया कि अगर एक महीने में उसको 5 दिन 7 दिन औरत नापाक रहे तो उतने दिन न तो रमजान के रोजे रख सकती है और न उतने दिन वो नमाज पढ़ेगी। तो ये कमी आ गई। लेकिन इस हदीस का भी लोगों को सही मफहूम समझने में गलती हुई। देखिए, हर शख्स को जो चीजें फराहम की गई हैं वो उसकी जरूरियात के मुताबिक हैं। हाथी को बड़ा डेल डोल दिया गया है, इसलिए उसके दिमाग में जो गूदा है, जो भेजा है, वो भी हाथी के जिस्म के बराबर दिया गया है। मेंढक एक छोटा सा जानवर है तो जाहिर है कि मेंढक के दिमाग में छोटी सी अकल होगी, छोटा सा भेजा होगा, छोटा सा दिमाग होगा। तो हम ये कहें कि मेंढक का दिमाग कम है और हाथी का दिमाग ज्यादा है? नहीं, जिस शख्स को जितने दिमाग की जरूरत थी उसको उतना ही दिमाग दिया गया। जिस शख्स को जैसे बड़े बड़े आज़ा की जरूरत थी उस शख्स को उस तरह की चीजें दी गई। तो औरत और मर्द के मिजाज में फर्क होता है, औरत और मर्द की जिम्मेदारियों में फर्क होता है। मर्द की जिम्मेदारी है कि वो जाके मेहनत उनको मुशक्कत के काम करे, इसलिए उसको मजबूत और तवाना जिस्म दिया गया है। औरत की जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश करना, हमल की जिम्मेदारी उठाना, पैदाइश के बाद बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे से मोहब्बत करना, बच्चे की परवरिश करने के लिए खुद ज़हमत उठाना, बच्चे को खुद तकलीफ उठा के बच्चे को आराम पहुंचाने की कोशिश करना। इस वजह से औरत के अंदर जज्बात ज्यादा रखे गए हैं, अक्ल कम रखी गई है। मर्द के अंदर जज्बात कम रखे गए हैं, अक्ल ज्यादा रखी गई है। तो ये अक्ल के कम या ज्यादा होने का मुआवजा मर्दों से नहीं किया गया है। हदीस में ये कहा ही नहीं गया है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में औरत कम अक्ल होती है, ये बात कही नहीं गई है। बस कहा गया है कि अक्ल की कमी होती है। तो औरतों में अल्लाह ताला ने अक्ल के मुकाबले में जज्बात रखे, या फरावानी, मोहब्बत के जज्बात रखे हैं। अगर मोहब्बत के जज्बात ना होते तो औरत अपने माँ बाप का घर छोड़ के शौहर के पास ना आती।
اگر عورت کے اندر محبت کے جذبات نہ ہوتے تو وہ بچے کا حمل نہ اٹھاتی. اگر عورت کے اندر محبت کے جذبات نہ ہوتے تو بچے کو دودھ نہ پلاتی. عورت کے اندر محبت کے جذبات نہ ہوتے تو وہ خود تکلیف اٹھا کے اپنے بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش نہ کرتی. اور یہ جو دین کے معاملے میں کمی کی بات کہی گئی ہے یہ بات بھی صحیح نہیں. جس شخص کو جتنی ذمہ داری دی جائے اتنی ذمہ داری میں اگر وہ کمی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمی کرنے والا ہے. ایک شخص سے یہ کہا جائے کہ تم کو 300 دن نماز پڑھنا ہے, اگر وہ 28 دن پڑھے گا 29 دن نماز پڑھے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوتاہی کرنے والا ہے. دوسرے شخص سے کہا جائے کہ تم کو صرف 23 دن نماز پڑھنا ہے, تو جب اس کو 23 ہی دن کا کام دیا گیا ہے تو پھر اس نے 23 دن نماز پڑھ لی تو اس کو کوتاہی کرنے والا وہ کہاں ہوا. ہم 2 مزدور گھر پہ کام کروانے کے لیے لے کے آئے. ایک مزدور سے کہا کہ تم کو صبح سے لے کے 12 بجے تک کام کرنا ہے, ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے. دوسرے مزدور سے کہا کہ تم کو صبح سے لے کے 5 بجے شام تک کام کرنا ہے. جس مزدور سے کہا گیا تھا کہ تم کو 12 بجے تک کام کرنا ہے اس نے 12 بجے تک کام کر لیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری مزدوری کا وہ مستحق ٹھہرا. جس کو شام تک کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا اگر وہ 12 بجے کام بند کر دے اور کہے کہ نہیں ہمارا ہو گیا کام اس لیے کہ آپ نے فلاں مزدور سے بھی اتنے ہی ٹائم کا کام لیا ہے, تو اس کی بات غلط ہوگی. اس کی جو مزدوری طے کی گئی ہے وہ تو شام تک کام کرنے کے لیے طے کی گئی ہے. تو اسی طرح کا معاملہ ہے مرد اور عورت کے معاملے میں بھی, جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے. عورتوں کو تو اگر عورتیں ایام حیض میں نماز پڑھیں گی, ایام حیض میں روزہ رکھیں گی تو وہ گناہ کرنے والی ہوں گی, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کرنے والی ہوں گی. تو عورتوں کو جتنا کام سونپا گیا ہے, جتنے ٹائم کا کام سونپا گیا ہے, جتنے دن کا کام سونپا گیا ہے, اگر وہ کام کر رہی ہیں تو ان کے دین میں کمی کیسے آئے گی. تو اس بنا پر یہ جو میں نے چند حدیث پیش کی ہیں وہ مسلم سماج میں رائج ہیں, اور مسلمان مرد خاص طور سے ان کی غلط تعبیرات کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کو اسلام میں کم تر حیثیت دی گئی ہے. حالانکہ ان حدیث پر صحیح پس منظر میں غور کیا جائے تو ان کا صحیح مفہوم واضح ہو جائے گا. ایک بات اور واضح کر دو, مسلم سماج میں یہ بات رائج ہو گئی ہے کہ عورتوں کا کام مسجد میں جانا نہیں ہے, عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے. اس تعلق سے بھی صحیح تصور واضح نہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں تو ان کو نہ روکو. آگے آپ نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آدھی حدیث لے لیں آدھی حدیث چھوڑ دیں. مردوں سے کہا گیا ہے کہ جو عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آنا چاہیں ان کو نماز پڑھنے کا موقع دو, ان کو روکو نہیں. تو مردوں کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ عورتوں کو مسجد میں نہ آنے دیں. ہر مسجد میں انتظام ہونا چاہیے خواتین کی نماز کے لیے. جو آنا چاہے آئے, فجر میں آئے, عشاء میں آئے, اور کسی اور وقت بھی آئے, جمعہ میں آئے. جو عورتیں آنا چاہیں ان کو روکنے کا حق کسی کو نہیں, بلکہ سہولیات فراہم کرنی چاہیے. بتا عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں تو ان کا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں, اور باوجود یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے, اس کے باوجود بھی کچھ عورتیں مسجد نبی میں آتی تھیں, ان کو کبھی نہیں روکا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عورتوں کا مسجد میں آنا ناپسند کرتے تھے. ان کی بیوی تھی حضرت عاتقہ بنت زید. ان سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ کے شوہر ہے تو عمر عورتوں کا مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں آتے ہیں مسجد. حضرت عاتقہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر مجھ کو منع کیوں نہیں کر دیتے, عمر مجھ کو روک دیں تو میں مسجد میں نہیں جاؤں گی.
تو پوچھنے والے نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں منع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ مردوں کو کہا ہے کہ وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں. تو اساتذہ نے کہا کہ جب تک وہ مجھے نہیں روکیں گے میں برابر مسجد میں نماز پڑھنے آتی رہوں گی. اگر ان میں ہمت ہے تو مجھ کو روک دیں. حضرت عمر نے زندگی بھر ان کو نہیں روکا, ناپسند سمجھتے ہوئے بھی, اور حضرت عاتکہ برابر مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے. حتیٰ کہ جس رات میں حضرت عمر شہید کیے گئے, جس فجر کی نماز میں حضرت عمر شہید کیے گئے, اس نماز میں بھی حضرت عاتکہ مسجد میں جماعت کی نماز میں شامل تھی. اب میں چند باتیں عرض کر دوں کہ عورتوں کے بارے میں جو بیرونی اعتراضات کی آتے ہیں, جو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر میں بند رکھا گیا ہے, اس کو کام کرنے کی آزادی نہیں دی گئی ہے, وہ ملازمت کرنا چاہے تو اس کی آزادی نہیں دی گئی ہے, اس کو چہرہ کا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو گویا اس کو سماج سے کاٹ دیا گیا ہے, اور یہ کہ وراثت میں عورت کا حصہ مرد سے کم رکھا گیا ہے. یہ سارے باتیں بھی, اعتراض بھی اسلام کے نظام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہیں. چہرے کے پردے کے بارے میں یہ بات واضح کر دوں کہ چہرہ ستر اور حجاب میں شامل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر عورتیں چہرہ بھی چھپاتی تھیں, کچھ عورتیں چہرہ نہیں چھپاتی تھیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار نہیں تھی, اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جہاں پر مرد بھی ہوتے تھے عورتیں بھی ہوتی تھیں, تو کچھ عورتیں اپنا چہرہ نہیں چھپاتی تھیں, اور اس طرح بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں بات کرتی تھی کہ صحابہ ان کا چہرہ دیکھتے تھے. تو اس تعلق سے صحیح بات تو یہ ہے کہ عورت کو حق ہے, عورت کو آزادی ہے کہ وہ اپنا جہاں وہ بہتر سمجھتی ہے وہ اپنا چہرہ چھپائے, جہاں وہ اس کو مجبوری ہے وہ چہرہ کھلا رکھتی ہے. آج کل تعلیم گاہوں میں عورتیں جہاں ملازمت کرتی ہیں وہاں اگر ضرورت ہو تو وہ چہرہ کھول سکتی ہیں. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں لڑکیوں کو عورتوں کو ابھار رہا ہوں کہ وہ اپنا چہرہ کھولے, نہیں, بلکہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں چہرہ کھولتی ہیں اپنی مرضی سے, ان کے بارے میں ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ تو مغربی تہذیب سے متاثر ہیں, وہ آوارہ ہیں اور بہت فحش کام کرتی ہیں, ان کو چہرہ ضرور چھپانا چاہیے. نہیں, آزادی ہے, شریعت نے آزادی دی ہے, اس آزادی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جو عورت اپنا چہرہ جن حالات میں چھپانا چاہے وہ چھپائے, اور اگر بعض حالات میں وہ چہرہ کھلا رکھنا چاہے تو وہ کھلا رکھ سکتی ہے. اسی طرح عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر کے نہیں رکھا گیا ہے, عورت اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. صاف الفاظ میں حدیث میں کہا گیا ہے ان اللہ قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن, اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہو. اگر ضرورت ہو تو عورت ملازمت کر سکتی ہے, کسی آفس میں کام کر سکتی ہے, ضرورت ہو تو عورت تجارت کر سکتی ہے, ضرورت ہو تو عورت مال کمانے کی مختلف صورتیں اختیار کر سکتی ہے. بس دو چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو یہ کسی بھی صورت میں خلوت نہیں ہونی چاہیے, اجنبی مرد اجنبی عورت تنہا اکٹھا نہ ہو, اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں کہیں کچھ مرد بھی ہوں کچھ عورتیں بھی ہوں کسی مجلس میں, وہاں گھل مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے. عورت بیٹھی ہو بغل میں مت بیٹھاؤ, بغل میں پھر عورت بیٹھی ہو بغل میں مت بیٹھاؤ, اس طرح کا نہیں بیٹھنا چاہیے. بلکہ اگر کسی مجلس میں کچھ عورتیں ہوں کچھ مرد ہوں تو مرد الگ بیٹھیں, عورتیں الگ بیٹھیں, چاہے ان کے درمیان پردہ حائل ہو چاہے نہ حائل ہو. اور تیسری بات یہ کہ وراثت کے تعلق سے جو حکم دیا گیا ہے یہ تو الٹی بات ہے. اسلام نے اس زمانے میں وراثت میں عورتوں کا حق قرار دیا جبکہ عورتوں کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا. عورت ہو, ماں ہو, بہن ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, کسی بھی صورت میں وراثت میں عورت کا حصہ ہی نہیں تھا. قرآن نے کہا کہ نہیں, للرجال
मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। वालिदैन और रिश्तेदार जो कुछ छोड़ के जाए उसमें जिस तरह मर्दों का हिस्सा है उसी तरह औरतों का भी हिस्सा है। वो माल चाहे जितना कम हो चाहे जितना ज्यादा हो, 100-200 रुपए भी अगर किसी ने छोड़े हैं उसको भी लाजमन तकसीम होना है। ये नहीं कहा जाएगा कि अरे इतना मामूली रकम है किसी एक को दे दो, एक लड़के को दे दो, बकिया को छोड़ दो, नहीं। जितना कम से कम माल हो वो भी उसको भी तकसीम होना है और उसको औरतों को भी दिया जाना है। और कहा गया नसीबम मफरूजा, ये फर्ज किया गया है, लाजिम किया गया है, हर एक हिस्से बता दिए गए हैं। एक गलतफहमी आम है कि औरतों का हिस्सा आधा रखा गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। वरासत के जो अहकाम बयान किए गए हैं, कुछ सूरतों में लड़की को लड़के के मुकाबले में ज्यादा मिलता है, कुछ सूरतें हैं जिसमें मर्द औरत को बराबर मिलता है। मिसाल के तौर से एक शख्स का इंतकाल हो, उसके औलाद भी हो, बेटे भी हो, बेटियां भी हो और माँ और बाप भी हो, तो माँ और बाप दोनों को 1/6 1/6 मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। अगर जिन्स की बुनियाद पर फर्क किया गया होता तो माँ को कम मिलता, बाप को ज्यादा मिलता। लेकिन इस सूरत में जितना माँ को दिया, जितना बाप को दिया गया उतना ही माँ को दिया गया है। तो बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जिसमें बाद सूरतों में औरत को ज्यादा मिलता है मर्द के मुकाबले में, बाद सूरतें ऐसी हैं जिसमें दोनों को बराबर मिलता है। सिर्फ 4 सूरतें ऐसी हैं जिसमें कि मर्द को औरत के मुकाबले में ज्यादा मिलता है। जैसे कि बेटा भी हो बेटी भी हो तो बेटे को बेटी के मुकाबले में दोगुना मिलेगा, भाई हो बहन हो तो भाई को बहन के मुकाबले में दोगुना मिलेगा। इसकी वजह यह नहीं है कि जिन्स की वजह से तफरीक की गई है, बल्कि इसकी वजह यह है कि मर्द को जो कुछ मिलेगा उसको अपने मुताल्लिकीन पर खर्च करना है, औरत को जो कुछ मिलेगा उसका पूरा पूरा उसके पास सेफ रहेगा, उस पर खर्च करने की जिम्मेदारी नहीं है। तो जब औरत को जो कुछ मिलेगा पूरा उसके पास महफूज रहेगा और मर्द को जो मिलेगा उसको खर्च करना है, इसी वजह से ये फर्क किया गया है। बाकी का मसला जो है वो औरत के लिए जो इस्तिस्नाई है कि औरत एक ऐसी कैफियत से गुजरती है जिसको हम हैज कहते हैं, माहवारी कहते हैं, एमसी कहते हैं। ये नापाकी की हालत में है, इसमें नमाज पढ़ने से मना किया गया है, रोजा रखने से मना किया गया है और कुरान की तिलावत करने से मना किया गया है। इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है। किसी औरत को 10 दिन से ज्यादा खून आए तो वो उसको इस्तिहाजा कहते हैं, गोया कि उसके बाद वो नमाज पढ़ सकती है, रोजा रख सकती है। औरतों की आदत होती है, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, जो आदत हो उसके मुताबिक औरत इंतजार करेगी और बाद में वो गुस्ल कर लेगी। लेकिन अगर आदत किसी की डिस्टर्ब हो रही है तो 10 दिन तक उसका हैज माना जाएगा। 10 दिन से ज्यादा भी अगर खून आता है तो उसको इस्तिहाजा का माना जाएगा और उसमें उसके लिए उसके इजाजत होगी कि वो कोई कपड़ा इस्तेमाल कर ले जिससे कि खून इधर उधर कपड़ों में जिसमें न लगे और उसके बाद वो नमाज पढ़ सकती है वजू करके, तो उसकी इजाजत है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी वो मैंने बयान कर दी हैं। अब इंशाल्लाह कुछ और बातें सवालात के जरिए उनकी वजाहत हो सकेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब सवाल और जवाब का सेशन है। आप चैट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं एक एक आइए। करके, जिसका इन टॉपिक से रिलेटेड सवालात हैं वो सवालात कर लीजिए। कुछ सवालात के अच्छा अब थे पे अच्छा चलिए। जी स्टूडेंट्स, आप सवाल करें चैट बॉक्स में भी और ऐसे भी। कुछ ख़वातीन की क्लास ले रहा
جی اب آپ کے مائک آن کر سکتے ہیں، آپ تب سے میوٹ پہ ڈال رکھا تھا میں نے، انمیوٹ کر سکتے ہیں مائک، اور آپ میں سے جو سوال کرنا چاہیں کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی آپ نے یہ بتایا کہ عورتوں کو چہرہ کھولنے کا ہے جیسے، تو کہیں پہ بھی چہرہ کھول سکتی ہیں کیا؟ جی جی جیسے عورتوں کا چہرہ کھولنے کا بتایا آپ نے، تو جی یہ عورتیں کہیں پہ بھی چہرہ کھول سکتی ہیں، کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ، جیسے فنکشن میں، یہاں وہاں، غیر مردوں کے سامنے؟ دیکھیے تو میں نے یہی کہا، بالکل دیکھیے عورت کا چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بہن تھی، ان کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کو اپنا پورا جسم ڈھکنا چاہیے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو سطر سے الگ کیا ہے، تو گویا کہ چہرہ حجاب میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت لازماً اپنا چہرہ کھلا رکھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عورت کو اختیار ہے، جہاں چاہے وہ اپنا چہرہ چھپائے، جہاں چاہے وہ کھول سکتی ہے۔ اس تعلق سے میں یاد کر دوں کہ علامہ البانی، علامہ محمد ناصر الدین البانی نے حجاب پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی اور میری بیٹیاں چہرہ چھپائیں اجنبی لوگوں کے سامنے۔ اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ چہرہ حجاب میں شامل ہے۔ تو گویا کہ اس تعلق سے عورت کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ کچھ حالات میں بالکل اجنبی لوگ ہیں، وہاں اس کا وہ عورت خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہاں اس کا چہرہ کھولنا فتنے کا باعث ہوگا، تو وہاں اس کو اپنا چہرہ چھپانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے سامنے وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے اگر وہ چاہے۔ تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنے حالات کے اعتبار سے، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ مولانا ایک سوال ہے اس میں چیٹ باکس میں، پیریڈز میں جی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ دیکھیے کہتے ہیں عام طور سے فقہا نے منع کیا ہے، ناپاکی کی حالت میں پیریڈز کے زمانے میں قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ علماء جو ہیں انہوں نے اجازت دی ہے، علامہ ابن حزم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اس میں وہ دو فرق کیا گیا ہے، ایک ناپاکی جو ہے وہ عارضی ہے، گھنٹے دو گھنٹے میں دور ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور سے مرد نے یا عورت نے خواب میں دیکھا، احتلام ہو گیا، تو جب آدمی کی آنکھ کھلی اس کو کوئی محسوس ہوا، اس نے جا کر غسل کر لیا، وہ پاک ہو گیا۔ اور ایک ناپاکی وہ ہے جس پر آدمی کا اختیار نہیں ہے، وہ چاہے بھی تو غسل کر کے پاک وہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسے عورتوں کا معاملہ ہے۔ تو بعض علماء نے اس میں فرق کیا ہے، مطلب حیض کے زمانے میں انہوں نے اجازت دی ہے کہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، جب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اسی طرح اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی ایک اور چیٹ باکس میں ہی سوال آیا ہے، عورت جی بہت زیادہ کمزور ہے، آلریڈی ابھی ان کا ایک بچہ ہے چھوٹا، اور پھر سے حمل ٹھہر جائے عورت کو، جی تو کیا کیا جائے؟ کمزوری اتنی ہے کہ تینوں کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے، ایک بچہ جو دیکھیے پیٹ میں پل رہا ہے وہ بھی۔ دیکھیے اسقاط کی اجازت صرف دو صورتوں میں دی گئی، ایک یہ کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو، حمل کنٹینیو اگر ہو تو عورت کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اسقاط کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ جو پیٹ میں، جو بچہ جو پل رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے یا کسی بھی اور ذریعے سے معلوم ہو گیا ہو کہ وہ نارمل نہیں ہے، دماغ کی گروتھ صحیح نہیں ہوئی ہے، ہارٹ بیٹ صحیح نہیں ہے، اگر وہ پیدا ہوگا تو بھی پیدائش کے بعد ہی سے ہمیشہ وہ اب نارمل رہے گا، دوسروں کا محتاج رہے گا، ایسی صورت میں
بھی اسقاط کی اجازت دی گئی ہے. ان دو صورتوں کی وجہ سے اور کسی صورت میں اجازت نہیں دی گئی ہے. آئے بچہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، دودھ پی رہا ہے، اس لیے دوسرا عمل ٹھہر گیا ہے، اس لیے اسقاط ہو تو کروا لیا جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے. عورت خود فیصلہ کرے یا اس کے متعلق فیصلہ کریں اور کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ہاں پریگنینسی کنٹینیو کرنے سے عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں اسقاط ہو سکتا ہے. جی آگے کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ اگر سوال کر نہیں سکتے تو آپ چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، سب کے لیے اوپن ہے. میسج کر سکتے ہیں چیٹ باکس میں. جی کیا کلاس ختم کر دی جائے؟ اسٹوڈینٹس آپ کے سوالات ہوں تو کر سکتے ہیں ابھی. آج وومن فقہ کے تعلق سے یہ آخری کلاس ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نہیں ملیں گے. اس سے ریلیٹڈ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ ابھی کر سکتے ہیں، ٹائم ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا کہ پریگنینسی کے ٹائم پر جب آخری وقت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی آنے لگتا ہے، تو اس وقت کئی خواتین کا سوال آتا ہے کہ ابھی نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو اسی صورت میں کیا؟ صرف پانی آنا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خون آنے لگے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے. محض پانی آنے کی وجہ سے عورت ویسی ناپاکی کی حالت میں نہیں چلی جاتی کہ اس کو نماز روزے سے قرآن پڑھنے سے رک جانا چاہیے. ایک چہرے کے پردے کے متعلق آپ نے بتایا، تو قرآن بھی تو سورہ احزاب میں ذکر ہے شاید کہ اپنے چہرے پر اوڑھنیاں ڈال لیں، تو چہرہ ڈھکنے کو کہا ہے نا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر ہم اس کو پہلے مانتے ہیں. تو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈال دیں. سورہ احزاب کی کون سی آیت ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھک لیں؟ یہ بتائیے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں سینے اور کسی اور باڈی کے پارٹ کا ہی کہا جائے کہ اس پہ جلباب ڈالا جائے، چہرے کا تو نہیں ہے. جی وہی پوچھ رہا ہوں میں. قرآن کی کس آیت میں؟ اس کی تشریح میں مولانا مودودی نے تو لکھا ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور چیز ہے اور تشریح اور چیز ہے. ہم کو کیا پہنچتا ہے کہ ہم کی تشریح میں وہ بات شامل کر دیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں. جی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی بیٹی وہ چہرے کو بھی چھپائیں، تو میں کیا یہ کہہ دوں گا حق ہے مجھے کہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہ میری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن کی خواہش ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہم کو قرآن کے الفاظ دیکھنے ہوں گے نا کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی ہے. جی اگلا سوال. اب کسی کے اگر سوالات نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ہوں تو ابھی آپ کے لیے تھوڑا بہت ٹائم اور دیا جا سکتا ہے. جی انیزا خان آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے مائک آن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حمل روکنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز؟ دیکھیے
فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے جائز ہے یا نہیں جائز ہے. عام اصول یہ نہیں بیان کیا جائے گا کہ حمل کے دوران یہ حمل سے روکنے کے لیے دوا استعمال کرنا جائز ہے, یہ عام حکم نہیں بیان کیا جائے گا. لیکن کسی عورت کے مخصوص حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں کہ وہ منع حمل تدبیر استعمال کر سکتی ہے. منع حمل تدبیر کچھ بھی ہو سکتی. احتیاط ان خاص ایام میں احتیاط تعلق قائم کرنے سے, کوئی دوا استعمال کرنا, گولی استعمال کرنا, یا کچھ وہ چیزیں جیسے کاپرٹی وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں, تو کوئی بھی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے. کسی خاص عورت کا کوئی خاص حالات ہو, کمزوری ہو یا اور کوئی وجہ ہو جس سے کہ وہ حمل سے بچنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے مخصوص طور پر گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن یہ عام حکم نہیں بیان کیا جا سکتا کہ حمل روکنے کے لیے کوئی دوائیں استعمال کرنا جائز ہے. اس کو عام انداز سے نہیں بیان کیا جا سکتا. جی اگلا سوال کسی کا کوئی اور ہو تو پھر ختم کرتے ہیں, چند منٹ باقی ہیں کلاس ختم ہونے میں. السلام علیکم مولانا صاحب. جی سر چھوٹا پریوار سے ریلیٹڈ آپ کا کیا نصب العین ہے؟ کیا چیز؟ آج کل ہے نا کہ بس ہم دو ہمارے دو. دیکھیے یہ اسلامی کیا تصور نہیں ہے, یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر و فاقہ کے اندیشے سے. تو اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا, اسی طرح پیدا ہونے ہی نہ دینا, دونوں میں فرق ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے. اس تصور سے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی, خرچ ہم نہیں اٹھا پائیں گے, اس تصور سے بچوں کو محدود کرنا درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھارا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے جو زیادہ محبت کرنے والی ہو, زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. تو یہ اولاد کو محدود کرنا, یہ ہم دو ہمارے دو الگ تصور, یہ اسلامی تصور نہیں ہے. جی نیکسٹ کسی کا کوئی اور سوال ہو؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مطلب آج کل کے دور میں ہمارے فون میں قرآن شریف موجود ہوتے ہیں, کیا ہم وہ فون اپنے ساتھ بیت الخلا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس کی حیثیت مصحف کی طرح کی نہیں ہوتی ہے. مصحف جو چھپا ہوا قرآن ہوتا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے. لیکن یہ موبائل میں پورا قرآن ہوتا ہے تو اس کو ناپاکی کی حالت میں بھی ہاتھ لے سکتے ہیں, ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. کہیں ہم کو باتھ روم میں جانا ہے جہاں موبائل الگ ہم نہیں کر سکتے ہیں, جیسے ہم اسٹیشن پہ ہوں یا اور کہیں پہ ہوں, فلائٹ میں ہوں, تو وہاں موبائل اپنے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں. البتہ اگر ہم اس زمانے میں مصحف کھولیں, یہ ایک موبائل کھولیں, اس میں قرآن کو دیکھیں, تو اس کو چھونے سے ادب کے طور سے اس کو چھونے سے منع کیا گیا عبارت کو. لیکن ہے کہ موبائل کو ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. لیکن کھول نہیں سکتے. کھول سکتے ہیں لیکن اس کو چھونا سے, اسکرین کو اس وقت کھولنے کے بعد اسکرین کو چھونا صحیح نہیں, چھونے سے منع کیا گیا. شکریہ. جی کسی کا کوئی اور سوال؟ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب شاید سوالات ختم ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی جی جزاکم اللہ خیر. ٹھیک.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।